बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल क्या होगा? आसिफ जरदारी साहब और आर्मी चीफ अलग अलग पेज पर हैं, सेम पेज पर नहीं हैं। दोनों एक ही इशू को एड्रेस कर रहे हैं और उन दोनों का क्या ख्याल है। और जरदारी साहब का तो जनूबी पंजाब के बारे में भी बड़ा मुख्तलिफ ख्याल है और वो खुद कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे वो भी बता रहे हैं। लेकिन इलेक्शन की बात करें तो तहरीक इंसाफ को नया सदर मुबारक हो। अगरचे वो पंजाब के सबसे बड़े डाकू थे, लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ के सदर हैं। लेकिन नायब कप्तान कौन होगा, ये बहस अपनी जगह कायम रहेगी। और जो कप्तान हैं उनके मामला तो चल ही रहे हैं अदालतों में, और उनका सियासी मुस्तकबिल वाबस्ता है अदालतों के फ़ैसलों से, जिनमें आज भी केस हैं। कुछ केसेस में उनकी ज़मानतें हो रही हैं, कुछ केसेस में उनके नए वारंट इशू हो रहे हैं। टेरियान केस में उनके लिए परेशानी बन सकती है जमाइमा की नाराज़गी। जमाइमा की नाराज़गी क्या है, क्यों है और वो कैसे उसका इजहार कर रही हैं, वो भी मैं आपके साथ बात करूंगा। लेकिन मरीम नवाज़ भी नाराज़ हैं। वो किससे नाराज़ हैं और हम होली नहीं खेलने देंगे, ये मसला क्या है? कल होली थी तो उसके हवाले से कुछ मामलात होते रहे, लेकिन सबसे अहम बात, आर्मी चीफ़ ने मुलाकात की है बिज़नेस कम्युनिटी से, और वो थे हमारे वज़ीर ख़जाना के साथ, इसहाक डार साहब के साथ, और उन्होंने इकट्ठे बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात की। अच्छा, ये अजीब रिवायत है। एक तरफ तो सियासी हुकूमतें जो हैं सिविलियन सुपरमेसी की बात करती हैं और ये कहते हैं कि उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ उनकी मजबूरियां हैं कि माशी महाज पर उन्हें आर्मी चीफ़ की मदद लेनी पड़ती है। वो चाहे सऊदी अरब से पैसे लेने हों, यूएई से पैसे लेने हों, इवन चाइना से डील करनी हो। पता नहीं क्या वजह है कि कोई भी सियासी जमात हो, मतलब ये राहिल शरीफ साहब बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात कर रहे होते थे तब बातें होती थी, फिर जनरल बाजवा साहब करते थे तब मसाइल पेश आते थे कि वो क्यों कर रहे हैं। खैर, उन्होंने बाद में कहा भी कि मैं ही तो पैसे ला के देता था। इसका मतलब यह है कि वो उसका क्रेडिट ले रहे थे और उसको जस्टिफाई कर रहे थे अपनी इन्वॉल्वमेंट को चीज़ों में। तो अब बज़ाहिर ये लग रहा था कि ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी और आर्मी जो है ये पॉलिटिकल हो गई है। खैर, ये पॉलिटिकल मामला तो नहीं है, लेकिन इस माशी मामले में आर्मी चीफ़ ने भी मुलाकात की। वहाँ उनसे बहुत से सवालात हुए मुल्क की मईशत के हवाले से भी, जिसमें उनका कहना था कि हाँ ठीक हो जाएंगे, हालात संभाल लेंगे। ज़ाहिर है वो सऊदी अरब और यूएई और दोस्त ममालिक से जहाँ जहाँ डीलिंग हो रही है उसमें वो खुद भी इन्वॉल्व हैं। और लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से भी सवाल हुआ उनसे मुलाकात के हवाले से, तो जिसमें उनका कहना था कि कोई मुलाकात नहीं है, हम ए पॉलिटिकल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम तो अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, अपने काम में जहां हुकूमत उन्हें किसी चीज़ के लिए, हेल्प के लिए कहेगी, ज़ाहिर है वो उसमें शामिल होंगे। और वही एक बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात भी एक मामला होती है जहाँ पे उन्हें कॉन्फिडेंस देना होता है। अगरचे इसहाक डार साहब ने भी वही काम किया है जो पीटीआई ने आकर किया था, कि IMF के पास जाने में लेट हो जाना। अच्छा, उस लेट होने का नुकसान फिर पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। मुमकिन है उसमें उनकी नीयत ठीक हो कि वो सोचते हों कि शायद इसके बगैर गुजारा हो जाए, लेकिन एक अच्छा डॉक्टर वक्त पर फैसला करता है तो सर्जरी छोटी करनी पड़ती है, और अगर वो लेट हो जाए तो फिर मर्ज़ बिगड़ जाता है और फिर ज़्यादा तंगी होती है, फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। और वही चीज़ हम भुगत रहे हैं। जो पीटीआई के इब्तदाई दौर में पीटीआई की हुकूमत ने किया था, वही इसहाक डार साहब ने आकर किया, कि उनका ख्याल ये था कि नहीं, IMF के बगैर मैं काम चला लूँगा। और भाई पता नहीं क्यों समझ नहीं आती कि वो पूरी हुकूमती मशीनरी जब सारा काम कर रही होती है, अपने लोग सारे बैठे हैं, फिर वो कैसे मिस कर जाते हैं। तो बहरहाल उस मीटिंग में जहाँ आर्मी चीफ़ ने तसल्ली दी है बिज़नेस कम्युनिटी को, तो दूसरी तरफ आसिफ जरदारी साहब का बयान जो है वो तशवीश का बाइस है। वो कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसके लिए वो मिसालें दे रहे हैं कि जापान ने डिफ़ॉल्ट किया था और अमेरिका भी दिवालिया हो गया था और पता नहीं क्या क्या हुआ। इंडिया में रिज़र्व जो हैं $1 बिलियन से नीचे आ गए थे और उन्हें अपना सोना बेचना पड़ा था। तो उनके ख्याल में अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तो जरदारी साहब, अच्छा यहाँ इशू ये आता है कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, मुझे लगता है कि उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा होता है चीज़ों का, तो इसलिए ये ज़रा ख़तरे की घंटी भी है। लेकिन पता नहीं क्यों वो इसको ये समझ रहे हैं कि ये कोई मसला ही नहीं है। जिन मुल्कों में अगर डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल हो जाए तो वहाँ लोगों को क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। हाँ, सिर्फ एक वजह हो सकती है कि जो टॉप क्लास होती है, कम्युनिटी जो होती है इकॉनमी के, उसमें उनको शायद फ़र्क ना पड़ता हो। मतलब इतने ज़्यादा पैसे होते हैं कि अगर पेट्रोल 1000 रुपये लीटर भी मिले या 5000 रुपये लीटर भी मिले तो उनके लिए गुजारा हो जाएगा। अगर रोटी जो है
وہ 20 روپے کی بجائے 200 روپے کی بھی ملے تو انہیں تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا. ان کے لیے گندم اور آٹا اور روٹی ان کے لیے تو مسائل نہیں ہوں گے, لیکن عوام کے لیے مسائل ہوتے ہیں. تو زرداری صاحب جہاں دیوالیہ ہونے کے بارے میں بے فکر ہیں, وہیں قوم کے لیے فکر کی بات ہے, کیونکہ یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہوگا. خدا نہ خواستہ ایسا ہو, ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس سے بچے رہیں. بہرحال زرداری صاحب جنوبی پنجاب کے دورے پر ہیں, وہ وہاڑی میں ہیں, وہاں پر اپنی کارکنان کے اجلاس سے بھی انہوں نے ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کیا ہے. تو اس میں شاید وہ ایسا بھی سوچ رہے ہیں کہ اسی علاقے سے کہیں سے وہ الیکشن بھی لڑے. یعنی چونکہ ظاہر الیکشن یہ تو ہے, ممکن میکسیمم کیا ہو سکتا ہے کہ وہ 2 مہینے بعد نہیں, 6 مہینے بعد, 8 مہینے بعد, 10 سال بعد, اب ہے تو الیکشن کا ہی ٹائم, فائنلی الیکشن تو ہونا ہے. تو وہ وہاں پر اپنے لیے ہلکا انتخاب ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے. اور ان کا خیال یہ ہے کہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے ان کی پارٹی نے بہت کام کیا ہے اور وہ آئندہ بھی یہاں پر بہتر پرفارم کر کے مزید سیٹیں لے سکتے ہیں. تو الیکشن کے لیے عمران خان صاحب نے بھی بڑی کوشش کی, ابھی تک تو ان کی امید بر نہیں آ رہی. الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہونے کے باوجود بھی الیکشن ہوتے ہوئے ابھی تک نظر نہیں آ رہے ہیں. اچھا, کے پی کے الیکشن کی ڈیٹ ابھی اناؤنس ہونی ہے, پنجاب کی ہو چکی ہے, لیکن معاملات تو تب فائنل ہوں گے جب وہ تمام لوازمات پورے ہو جائیں گے جو ریکوائرمنٹس ہیں الیکشن کمیشن کی, جس میں مشکلات کا امکان ہے. تو عمران خان صاحب تاریخوں کے حوالے سے تو پریشان تھے, لیکن تاریخیں کچھ عدالتوں میں بھی پڑ رہی ہیں جہاں پر ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں. توشہ خانہ ریفرنس میں, جس میں اتوار کے روز ان کے گھر پہ چھاپا پڑا, پولیس پہنچی تھی, انہیں آرڈر, بیسیکلی تو وہ صرف سمن کی تعمیل کا معاملہ تھا, لیکن اس کو بنایا گیا کہ شاید انہیں گرفتار کرنے ہیں, جو کہ پلان میں نہیں تھا. بہرحال ان کے وارنٹ گرفتاری موجود تھے, ان کی ضمانت منسوخ ہو چکی تھی, تو گرفتار تو کیا جا سکتا تھا, بہرحال حکومت نے نہیں کیا. لیکن وہ اس کے حوالے سے عدالت میں گئے, عدالت میں اتوار والے دن بھی گئے, پھر پیر والے دن گئے, پھر کل منگل کے روز فائنلی انہیں یہ ریلیف ملا ہے کہ اب وہ 13 تاریخ تک ان کو ٹائم ملا ہے کہ وہ 13 تاریخ کو پیش ہو سکتے ہیں عدالت میں توشہ خانہ کیس میں. لیکن وہ ایک واحد کیس نہیں ہے, ان کے بہت سارے کیسز اور بھی ہیں. 9 تاریخ کو بھی انہوں نے پیش ہونا, بلکہ 9 تاریخ کو تو عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو عدالت میں بھی طلب کیا ہوا, اس نے نیب نے بھی طلب کیا ہوا ہے. تو کیا وہ دونوں میاں بیوی جائیں گے؟ کیا بشرا بی بی بھی اب نیب کے چکر لگائیں گی اور وہاں حاضر ہوں گی اور اپنی صفائی دیں گی؟ 9 تاریخ آئی کھڑی ہے, دیکھ لیتے ہیں کہ کل کیا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ہاں, آج ان کا ٹیریان کیس کا بھی ڈیٹ ہے, اگرچہ اس میں انہوں نے خود نہیں پہنچ جانا, وہ ریکارڈ پیش کیا جا رہا ہے, لیکن وہ کیس بھی ان کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتا ہے. ٹیریان کی جو گارڈین شپ ہے, اس حوالے سے وہ ان کا خیال کر رہی ہیں جمائمہ بی بی, ان کی سابقہ اہلیہ عمران خان صاحب کی, ان کی پہلی اہلیہ جو ہیں. اس کے بعد ریحام خان صاحبہ تھیں اور اب بشرا بی بی ہیں. تو وہ اگر انہیں بلا لیا گیا یا ان سے کوئی بیان لیا گیا تو اس مرتبہ عمران خان صاحب کو فیوریبل بیان نہیں ملنا. جمائمہ بی بی نے کچھ دن پہلے بھی جو ٹویٹ کیے تھے, جو ان کا پیغام آیا تھا, اس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ کاش میری شادی ارینجڈ میرج ہوتی, میرے ماں باپ ارینجڈ میرج کرتے. یعنی وہ دکھی تھیں, یہ جو ان کے لو میرج ہوئی تھی, جو انہوں نے خود سے شادی کی تھی عمران خان صاحب سے, وہ اس سے انتہائی نامطمئن ہو چکی ہیں. اگرچہ طلاق کا عمل ہی یہ بتا رہا تھا کہ وہ ان سے مطمئن نہیں تھیں فار اینی ریزن, جب طلاق ہوئی ہو. اگرچہ عمران خان صاحب تو وہ پاکستانیوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ پاکستان میں ان پہ الزام لگ رہے تھے, وہ اسمگلنگ کا الزام لگا, فلاں ہوا, اس وجہ سے وہ بھاگ گئیں, مطلب چھوڑ کر چلی گئی انہیں, یا انہوں نے انہیں طلاق دینی پڑی نے عمران خان صاحب کو. لیکن ایسا نہیں تھا. ان کے بیانات بتا رہے ہیں کہ وہ بھی عمران خان صاحب سے ناراض تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمران خان صاحب کو بڑا سپورٹ کیا. بنی گالا کے کیس میں جب ان کے گھر کی ملکیت کا معاملہ آیا تو انہوں نے جھوٹی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے 2 نمبر طریقے سے, مطلب غیر قانونی طور پر عمران خان کو سپورٹ کیا, اور وہ فراڈ قسم کے ڈاکومنٹس دیے جن کے ذریعے عمران خان صاحب صادق اور امین ڈکلیئر ہو گئے. اچھا, اب تو وہ بے شرمائی سامنے آ گئی ہے. اب تو وہ ثاقب نثار صاحب بھی خود بولنے پر آ گئے ہیں کہ تقریباً, یا وہ کہتے ہیں میں نے مکمل صادق اور امین نہیں کہا تھا, کہتے نا لخت, سمجھ گیا نا آپ. ہاں, وہ حالات ہے. مطلب یہ جوڈیشری ہے, یہ ججز ہیں, یہ ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس رہے ہیں. ان کی سٹیٹمنٹ سن لیں آپ کے کیا بتا رہے ہیں, وہ کیا ان کا لیول ہوگا, آئی کیو لیول, اور کیا ان کا انڈرسٹینڈنگ لیول ہے قانون کو اور آئین کو, کہ وہ کہہ رہے ہیں مکمل وہ نہیں کیا تھا, میں نے جھک مار رہے تھے محترم. اور آج 6 سال بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ مکمل تھے یا نامکمل تھے. تو بہرحال وہ تو بچ گئے تھے. لیکن جمائمہ بی بی سے گزشتہ دنوں جب کچھ سینئر صحافی ملنے گئے تو انہوں نے عمران خان صاحب سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے,
مطلب ان کا یہ تھا میری طرف سے بھاڑ میں جائے. ہاں ان کا میرے بچوں کے باپ ہیں وہ، تو بچے جانے اور وہ جانے، ان کے ساتھ تعلق ہے، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو عمران خان صاحب اب ذرا ہوشیار رہیے گا. آپ کو وہ جو فیور مل جاتی تھی بشرا بی بی کے آنے کے بعد اب وہ ختم ہو گئی ہے. یہ میں بشرا بی بی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ممکنہ طور پر یہی وجہ تنازع ہوگی، کیونکہ بشرا بی بی کے ساتھ جب سے ان کی شادی ہوئی ہے انہوں نے عمران خان صاحب کو وہاں جانے سے روکا ہوا ہے اور جمائمہ بی بی ناراض ہیں. خیر مجھے تو لگتا ہے بشرا بی بی واحد مسئلہ نہیں ہوں گی، اور بھی اتنی ساری جو آڈیوز اور وہ عائلہ ملک والی چیزیں اور باقی ساری جو چیزیں پہنچی ہیں وہ اگر ہم تک آ گئی ہیں، پبلک میں چلی گئی ہیں، تو جمائمہ بی بی کے پاس تو ہو سکتا ہے اس سے پہلے چلی گئی ہوں. انہیں اگرچہ یہ بہت زیادہ اس سے مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو سیپریٹ ہو چکی ہوئی ہیں، طلاق لے چکی ہیں، لیکن بہرحال کوئی تو انسان کی ڈگنیٹی، کوئی کیریکٹر کچھ تو ہونا چاہیے. تو عمران خان صاحب تو انہیں تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. وہ تو توشہ خانہ چوری کر کے لے جائیں تو کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کی گدی ننگی ویڈیوز آ جائیں وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. ان کی بیٹی کا معاملہ آ رہا ہے اس پہ جواب دینے کو تیار نہیں. ان کے لیے کوئی شرم، حیا، عزت، کیریکٹر، اتھینٹسٹی چیزوں کی، کریڈیبلٹی الفاظ کی یا اپنے بیان کی، کسی چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ صرف اپنے اس چیزوں میں مست ہیں، اور وہ کس طرح سے مست ہیں، وہ مست تو پھر مست ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے. عمران خان صاحب تو مست ہیں ہی، انہوں نے اپنی پارٹی کے نئے صدر کا بھی اعلان کر دیا ہے، اور وہ صدر ہیں جناب پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو عمران خان صاحب کے بقول پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پرویز الہی صاحب. بڑے دنوں سے باتیں ہو رہی تھی، فائنلی انہیں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے وہ ان کو ہینڈ اوور کیا گیا. فواد چودھری صاحب نے جا کر انہیں پیش کیا گیا. ٹویٹس ہو رہے ہیں، پرویز الہی صاحب نے خود ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا جی جتنی عزت مجھے پی ٹی آئی نے دی ہے اتنی تو آج تک کسی نے نہیں دی. پرویز الہی صاحب آپ اس ملک کے ڈپٹی پرائم منسٹر رہے ہیں اور اس ملک میں سب سے بڑے صوبے پنجاب کے پہلے 5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ اور پھر اب بعد میں دوبارہ پھر وزیر اعلیٰ بنے. آپ کو بہت کچھ مل چکا ہوا ہے، لیکن آپ کا خیال شاید یہ ہے کہ اب آپ اس سے بڑا عہدہ لے سکتے ہیں. جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی عزت مجھے آج تک کسی نے دی تو اس کا مطلب ہے ڈپٹی پرائم منسٹر سے اوپر کا عہدہ آپ کو ملنے کی امید ہے. تو یعنی آپ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہیں. اچھا خیر وہ تو اس میں مذہبی ٹچ دینے میں بھی چونکہ ماہر ہیں. تو ایک ٹویٹ تو جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ اتنی عزت مجھے ملی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ملی. پرویز الہی صاحب کا ایک یہ ٹویٹ ہے، اور دوسرا ٹویٹ ان کا جو انہوں نے کیا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے پارٹی کا مرکزی صدر بنا دیا. آج شب برات ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آئندہ سال کے لیے خصوصی فیصلے فرماتا ہے. اس رات میں جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے. ایسی گھڑی میں فواد چودھری یہ بابرکت فیصلہ لے کر آئے. میں عمران خان کے ساتھ ساتھ ان کا بھی شکر گزار ہوں. پرویز الہی صاحب کا یہ ٹویٹ ہے. اچھا اس میں سے مجھے ایک چیز پر وہ عجیب سا لگ رہا تھا کہ بابرکت رات تو ہے ہی، وہ یہ جو فیصلہ ہے وہ جو ان کو صدر بنایا گیا اس کو بھی بابرکت قرار دے رہے ہیں. یقیناً ان کے لیے برکت کا باعث وہ سمجھتے ہوں گے، اور اللہ کرے برکت کا باعث ہو جائے. لیکن یاد رکھیے گا یہ اس میں برکت تبھی پڑے گی جب وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. اب اس میں دونوں چیزیں، 2 آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب آؤٹ ہو جائیں گے، مائنس عمران خان پارٹی ہوگی، اور پرویز الہی صاحب صدر پاکستان تحریک انصاف کے طور پر ہوں گے، اور پھر جو بھی عہدہ مل سکے جتنی سیٹیں ملیں اس کے مطابق پرویز الہی صاحب آگے آ جائیں گے. اور دوسری اس میں ایک خیال یہ ہے کہ چونکہ پی ٹی آئی ناکام ہو گئی ہے فوج سے معاملات طے کرنے میں، ان سے مذاکرات کرنے میں، نیگوشیٹ کرنے میں، آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے میں، صدر پاکستان بھی ناکام ہو گیا ابھی تک کسی کو اس کوشش میں، تو پرویز الہی صاحب کو لایا گیا ہے. شاید وہ عمران خان صاحب کی بات کرا سکیں آرمی چیف سے، لیکن وہ کیوں کرائیں؟ جب وہ صدر بن گئے ہیں تو وہ اپنے لیے پھر بات کریں گے. تو دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو کیا ملتا ہے. حکومت ملتی ہے، عمران خان ملتے ہیں، یا پرویز الہی ملتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا ایشو کل اور تھا. کل ہولی منائی گئی، رنگوں کا ایک تہوار ہے. ویسے تو یہ موسمی تہوار ہے جو منایا جاتا ہے، اور لیکن 2 یونیورسٹیز میں، جامعہ کراچی میں اور پنجاب یونیورسٹی میں، 2 جگہ پر ہنگامہ آرائی ہوئی ہے. ہولی منانے والوں کو روکنے کے لیے ان کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، مار کٹائی ہوئی ہے، جو کہ ایک اچھا سائن نہیں ہے. جو بھی طلبہ تنظیمیں جہاں جہاں بھی ہیں، جس بھی، اچھا یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ دونوں جگہ پر الزام اسلامی جمعیت طلبہ پر لگتا ہے. اسلامی جمعیت طلبہ کا پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے تو بڑا کلیریفیکیشن کا ایک نوٹ آیا ہوا ہے، ان کا ٹویٹ آیا ہوا ہے کہ ہمارا اس جھگڑے سے کوئی تعلق نہیں، وہ گارڈز کی لڑائی ہوئی ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس طرح کے مسائل کا بار بار سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں مذہبی رواداری کا
مظاہرہ کرنا چاہیے. مذہب جو ہے وہ اس طرح کی لڑائی جھگڑے کی تلقین یا درس نہیں دیتا، تو ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے. اگر کچھ لوگ اپنی روایات کے مطابق یا ایک کلچرل ایونٹ کو منانا چاہ رہے ہیں تو اس کو منانے دینا چاہیے. اس طرح کی چیزیں مناسب نہیں ہیں. پھر دنیا میں جو ایکسٹریمزم کی ایک لہر چلتی ہے اور پھر وہ عدلے کا بدلہ والی بات ہوتی ہے جو ریاکشن کے طور پر آتا ہے، اس میں پھر جانی اور مالی نقصان بھی ہوتا ہے. تو ہمیں بڑے پن کا، رواداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے چیزوں کو آگے لے کر جانا. یونیورسٹیز ایسے درس گاہیں ہوتی ہیں جہاں پہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بچے آتے ہیں. مطلب وہ بہت چھوٹے بچے نہیں ہوتے، اسکول اور کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ گرون اپ بچے ہوتے ہیں، انہیں بہت ساری ان کی ٹریننگ ہو چکی ہونی چاہیے اس وقت تک، تو انہیں اس کے مطابق بیہیو کرنا چاہیے. اور اس میں حکومت کو بھی اپنا رول پلے کرنا چاہیے اور اس کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کے تہوار یا اس طرح کے کوئی ایشوز یا ایونٹس آ رہے ہیں تو ان کو کیسے مینیج کرنا ہے اور کس طرح بہتر طریقے سے لے کے چلنا ہے. تو ہوپ کہ آئندہ حکومت ایسی چیزوں کے لیے ضروری انتظامات کرے گی. شکریہ.